Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 42 today, we'll initiate our discussion on the most important concept relating to the pricing mechanism of a supply chain. We'll talk about pricing and revenue management. If you could recall, we had established certain ground rules about the cross-functional drivers for a supply chain. We talked about sourcing. We now focus our attention on pricing. If you could pay attention to the fact that supply chain is always dependent upon the smooth operation of certain set of activities. These activities, if executed in the most efficient and effective of ways, should ideally result in registering of high supply chain surplus or high supply chain profits. And if you are able to sustain them at a strategical level for a long time, you would be able to suggest to your senior management as well as to your competitors that your supply chain is not only effective, but it is able to withstand different challenges. One of the most important challenges for any supply chain would be to ensure that it fulfills the customer's need and at the same time it is able to generate profits. Like we always do, in this lecture, we'll cover the important objectives in the form of cognitive, affective, and psychomotor domain. And our objectives for today would be to understand the role of revenue management in a supply chain. We'll also discuss the identification of certain conditions under which revenue management tactics can be effective. We'll also describe trade-offs that must be considered when making revenue management decisions. Now, this is a very important and interesting topic. Before we initiate our discussion in the form of the modules we are going to discuss today, we should first of all identify the importance of revenue management. Because traditionally, the enterprises have the sagacity as well as the business wisdom that they try to match the availability of assets in order to match the supply with demand. So whenever you are dealing with revenue management, you are actually trying to come up with a price that should increase the supply chain surplus or the supply chain profits. Dekha bhi yahi gaya that whenever you are trying to cover the concept of revenue management, the revenue management concept aims to reduce any supply-demand imbalance by using pricing as a lever. आपकी कोशिश ये होती है कि आप ऐसी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करें जिसके ऊपर आपका जो कस्टमर है आपके कंपैटिटर के प्रोडक्ट या सर्विस के एट्रीब्यूट्स को सामने रखने के बावजूद आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस के एट्रीब्यूट्स को पसंद भी करे और कहे कि एट दिस पर्टिकुलर प्राइस आई एम इंटरेस्टेड इन making purchase of this product or service. यहाँ पे ये भी देखा गया है कि there are certain advantages associated with pricing as well as revenue management for a supply chain. सबसे पहली बात तो ये है that whenever you are trying to come up with the pricing mechanism, you are trying to make the best use of the investment into your supply chain assets. In other words, आपने कोशिश की कि जो आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एसेट्स आइडेंटिफाई किए, परचेज किए और डेडिकेट किए, उन एसेट्स की यूटिलाइजेशन के बाद जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है उस रेवेन्यू को आप प्रॉपर तरीके से कैप्चर भी करें और इस्तेमाल भी करें. जो एंटरप्राइजेस इस रेवेन्यू को कैप्चर करने में कामयाब हो जाती हैं, जो एंटरप्राइजेस इस रेवेन्यू को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने में कामयाब हो जाती हैं, दे नॉट ओनली आर एबल टू रजिस्टर प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, but they are also able to have a loyal and somewhat satisfied customer. और ये जो satisfied customer होता है ये आपको पता है मार्केटिंग में कितनी important रोल के साथ contribution provide करता है to the supply chain. और हम क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि हम pricing mechanism और revenue management में इस किस्म के positive attributes को identify करें जिसके ज़रिए हम अपनी supply chain की profitability को ना सिर्फ increase करें बल्कि sustain करें और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करें, तो हमें उन कंडीशंस को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए अंडर विच योर रेवेन्यू मैनेजमेंट टैक्टिक्स कैन बी सक्सेसफुल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
کیونکہ اگر آپ کی انٹرپرائز ریونیو مینجمنٹ ریونیو جنریٹ کرنے کے بعد ریونیو مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے کلیکٹ نہیں کر پا رہی, تو یہ ایک آپ کی ایبلٹی کے اوپر بہت زیادہ اچھا امپریشن نہیں بنائے گا, اینڈ اٹ کین ایکچولی ہرٹ یور برانڈ image as well. So you can very well imagine whenever you are dealing with pricing, whenever you are dealing with revenue management, you should always identify those conditions under which your revenue management tactics can be effective. کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے that whenever you are dealing with your supply chain and you are trying to identify how you are going to satisfy your customer, the debate or discussion arises that you actually do not have a single customer. You do not have a single segment of the customer market. Rather, you would have multiple customer segments. اور جب آپ کے پاس ملٹیپل سیگمنٹس آ جاتے ہیں تو آئیڈیلی آپ اس سیگمنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیں گے, یا سروسز پرووائڈ یا پروڈکٹ پرووائڈ کرنا چاہیں گے جو آپ کو زیادہ آؤٹ پٹ یا زیادہ بہتر ریونیو یا پرائس دینے کو تیار ہو. سو یہاں پہ ہماری ڈسکشن اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ اور امپورٹنس اختیار کر جاتی ہے دیٹ موسٹ آف دا ٹائم your asset would have a limited life, even though if you are suggesting that I've got a capital asset. Airline industry کا example عام طور پہ لوگ supply chain میں cover کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. But since we at Virtual University always like to talk about things which are more effective as well as more dominating in our discussions, کیونکہ ہمارے سامنے جو day to day routine activities میں supply chain میں آج کل سب سے زیادہ importance اختیار کیے ہوئے فیلڈس ہیں, اس میں سے ایک ایئر لائن انڈسٹری بھی ہے. سو وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایئر لائن انڈسٹری فار دا ٹائم. کہ آپ نے کیپٹل ایسٹ جہاز خرید لیا, ہوائی جہاز خریدنے کے بعد دیٹ ایروپلین وڈ ہیو اے سرٹن لائف, اور وہ کتنی دیر تک افیکٹو سروس لائف پرووائڈ کر سکتا ہے, اٹ ڈپینڈز آن سرٹن رولز بیسڈ آن دی vendor یا manufacturer recommended maintenance and operation as well as repairs and refurbishment strategies. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں ایز اے کیپٹل ایسٹ, لیکن دیر وڈ بی سم ادر ایسٹس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود پیسج آف ٹائم دیر لائف از آئدر ریڈنڈنٹ, یا وہ لائف جو ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ وہ پیرش ہو جاتے ہیں. دے آر پیرشبل ایسٹس. یہ پیرشبل ایسٹس کیا ہیں, ان کی کیا ٹائپس ہیں, وہ بھی آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ وین یو ہیو اے پیرشبل ایسٹ, دی ویلیو آف پروفٹ کین ایزلی ٹرانسفارم انٹو اے لاس اگر آپ نے پراپر طریقے سے اپنے ایسٹ کو استعمال نہیں کیا. دین دیر وڈ بی سچویشن جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو نیچر آف بزنس ہے وہ سیزنل پروڈکٹس یا سیزنل سروسز کے ساتھ ایک پیک اور ایک ریسیشن والا ٹائم فیس کرتی ہے. تو ہاؤ وڈ یو مینج یور ایسٹ, یا ہاؤ وڈ یو یوٹیلائز یور ایسٹ افیکٹولی سو دیٹ یو آر ایبل ٹو اچیو اے ہائر پرائس ایز ویل ایز اے ریونیو, جس کے ذریعے آپ اپنے پروفٹس کی طرف اپنی سپلائی چین کو لے کے جا سکتے ہیں. تو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین, دیز سیزنل پیکس اور seasonal recessions put a special stress on the asset جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ ایروپلینز ہیں, ایروپلینز میں جو آپ کی فلائنگ پیٹرن ہے آپ بہت بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہسٹوریکل ڈیٹا would be available to you even in the public domain. آپ کو ویب سائٹس کے ذریعے, آپ کو میگزینس کے ذریعے مل جاتا ہے کہ نمبر آف پیسنجرز کس مہینے میں کتنے زیادہ جہاز کو استعمال کریں, واٹ از دا لوڈ فیکٹر آف دی اویلیبل نمبر آف سیٹس فار این ایروپلین. آپ کے پاس پورے دن کی, پورے ہفتے کی اور پورے مہینے کی ڈیٹا موجود ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کو ریونیو مینجمنٹ کی کچھ ٹیکٹکس بلک اور اسپاٹ مارکیٹ کانٹیکٹس میں بھی استعمال کرنی پڑتی. اگر آپ کو یاد ہو, جب آپ نے کانٹریکٹ مینجمنٹ کا ماڈیول کور کیا تھا, جب آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کی کچھ ماڈیول سے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کی تھی, آپ نے ٹرکنگ یا ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ماڈیولس کے اندر کچھ انفارمیشن گیدر کی تھی, آپ نے اوشن لائنرز کے درمیان جب ڈسکشن کی تھی تو مختلف پیٹرنس دیکھے تھے. دا سیم کانسیپٹ
is actually being utilized over here. Why are we utilizing this concept? Primarily because of the fact that we are interested in identifying all those set of tactics, all those activities which would ensure that your pricing mechanism results in revenue جو کہ بہت زیادہ نہ ہو تو کم از کم آپ کے بریک ایون سے اوپر ہوں, آپ کو کوئی لاس نہ رجسٹر ہو رہا ہو, اور وہ سارے کے سارے ریونیو دے شوڈ بی افیکٹولی مینجڈ ٹو انشور دیٹ یو ہیو اے لانگ ٹرم سسٹینیبل سپلائی چین سرپلس اور اے لانگ ٹرم سسٹینیبل سپلائی چین پروفٹ. یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ وین یو آر سرونگ ملٹیپل کسٹمر سیگمنٹس, جو بیسک ریونیو کی ڈسیزن ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کی ایسٹ کی لائف کو سیو کرنے کے لیے ڈیزائن یا ڈیفائن یا ڈیوائس کی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ اور پوائنٹ آف ویو پیش کرتے چلے آ رہے ہیں, دیٹ وین یو آر ورکنگ ایز اے سپلائی چین مینیجر, your first and foremost activity is to trade off between either, اگر بنیادی بات کاسٹ لیڈرشپ اور ایجلٹی کی ہے یا رسپانسونیس اور ایفیشنسی کی ہے, تو وہ ٹریڈ آف آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہر موقع پہ آپ کو ایکسیکیوٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ اپنے ایسٹ کو چاہتے ہیں کہ اس کسٹمر سیگمنٹ کے لیے یوٹیلائز کریں یا آپ اس کسٹمر سیگمنٹ تک رسائی دے دیں, تو ضروری یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دوز ٹریڈ آفس, جس کے ذریعے آپ اپنے ایسٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کی سیونگ بھی کریں لائف کی, سو دیٹ یو ڈو ناٹ اینڈ اپ اسپوائلنگ دا ایسٹ ایٹ اے ریپڈ ریٹ, جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیمانڈ سیزن یا ڈیمانڈ پیریڈ میں پتہ چلتا ہے ایسٹ کی نان اویلیبلٹی ہوگی ڈیو ٹو بریک ڈاؤن اور ڈیو ٹو اٹس لائف بینگ شارٹنڈ. کیونکہ ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ہمارے سامنے ایسے ایگزامپلز موجود ہیں, ناٹ ایون آؤٹ آف پاکستان, بٹ آپ کو پاکستان کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, پاکستان ریلویز, یہ بہت بڑے برانڈ نیمز ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ فیکٹرز نظر آئیں گے جہاں پہ آپ نے اپنے ایسٹ کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کیا, اور ایسٹ بے شک پیرشبل نہیں تھا لیکن وہ پیرشبل ایسٹ کی طرح سے مس ٹریٹمنٹ کا شکار ہوا, اور ہماری ریونیو مینجمنٹ ڈیسیجنز اتنی زیادہ افیکٹو نہیں تھیں, جس کی وجہ سے ایسٹ کی جو پرائس تھی وہ اپنی پراپر نارمل ریلائبل لائف کے بجائے ایک پیرشبل ایسٹ کی طرح سے بہت ریپڈلی ڈکلائن ہوئی, جس کی وجہ سے ایسٹ کو یا آپ نے نقصان پہنچا دیا یا آپ اس کی افیکٹو لائف سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ انٹرسٹنگلی there are some tactics like if you are trying to create a trade-off, آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ریونیو مینجمنٹ کی ڈیسیجنز میں ایک پراپر بیلنس کریٹ کریں, تو کہیں نہ کہیں آپ اس اسٹریٹجی کو یا اس ٹیکٹک کو بھی استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے ایسٹ کو اوور بک کر دیتے ہیں یا آپ اوور سولڈ کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے ایئر لائن انڈسٹری میں ہی بہت زیادہ ایگزامپلس موجود ہیں. ڈیورنگ سرٹن پیک سیزنس واٹ وی ڈو از دیٹ وی اوور بک دیس نمبر آف سیٹس فار اے فلائٹ, اور اس کے پیچھے بھی لاجک یہی ہوتا ہے دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو انشور دیٹ دی پرسن ہو واکس ان فار دا فائنل منٹ ڈپارچر, اس کو اگر سیٹ آپ پرووائڈ کرنا چاہیں تو آپ سیٹ پرووائڈ کر دیں آن بہاف آف دیٹ انڈیویجول ہو ہیڈ ایکچولی بکڈ, لیکن وہ شاید کسی وجہ سے آخری وقت میں اس سفر کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو یہ کنٹینیو کرنا اور کنٹینیو نہ کرنا ایک اور امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے, بٹ میک اٹ اے پوائنٹ, جب کبھی آپ ایسٹ پرائز کو فکس کریں گے تو اس کے لیے کچھ اور پرابلمز آئیں گی. ان ادر ورڈز آپ نے کہا کہ میں نے اس روٹ کے لیے اس جہاز کے جو سیٹ ہے اس کے لیے ایک فکس پرائز رکھ دی, دیٹ مے اور مے ناٹ بی بینیفیشل ٹو یور انٹرپرائز. اور اسی طرح سے اگر ہم جنیرک فارم میں اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں, whenever you are changing the asset price over time, there is a trade-off. That trade-off would be charging a higher price initially, and then when you do not have enough inventory left, آپ اس کو یا تو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں یا you keep on charging a low initial price, اور پھر آپ جب انوینٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ we are
آؤٹ آف دیٹ سچویشن. تو یہ دونوں ٹریڈ آفس کی جو سچویشن ہے یہ سینئر مینجمنٹ ہی آپ کو بتائے گی. یو کین ناٹ ڈیسائڈ آن یور اون. آپ کہیں کہ میں سپلائی چین مینیجر ہوں, میں یہ فیصلہ کر لوں گا. دیٹ از پرابلی ناٹ دا کیس. سو وین ایور دیر از اے سچویشن دیٹ یو فیس اوور بکنگ. اب اوور بکنگ کی کنڈیشن میں جو ٹریڈ آف آپ کے لیے زیادہ تر بہت زیادہ ریئلسٹک اور پریکٹیکل اور پریگمیٹک ہے وہ یہ ہے دیٹ دیر شوڈ بی اے ٹریڈ آف بٹوین ناٹ اوور بکنگ انف اینڈ ویسٹنگ دا اویلیبل ایسٹ. آپ نے کہا کہ جہاز کی جو سیٹیں ہیں وہ 340 ہیں اور 340 میں آپ کہتے ہیں کہ میں صرف 240 لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں, تو دیٹ وڈ بی اے لوڈ فیکٹر آف 240 ڈیوائڈیڈ بائی 340. بٹ if you were wise enough, if you were in a position to manage your revenue effectively, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پراپر طریقے سے اوور بکنگ کو فالو کر لیتے. آپ کہتے ہیں کہ اوکے 340 سیٹس ہیں, ویل اوور بک بائی 20% اور ہم تقریباً 408 کے قریب پیسنجرس کو بک کر لیتے ہیں, اور پھر اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے دیٹ اف 60 اور 65 پیسنجرز ڈو ناٹ شو اپ, آپ کے پاس کم از کم لوڈ فیکٹر اچھا آ جائے گا. Your seat occupancy would be acceptable. But اگر اس کے برعکس ایسی سچویشن ہو کہ آپ ویسٹیج کی طرف چلے جائیں, آپ کہیں کہ میں اتنی سیٹس کو ویکنٹ ہی رکھ کے جہاز کو اڑا دوں گا, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر بیک اپ پلان, اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے دیٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو انشور کہ جو آپ کی بیک اپ کیپیسٹی ہے وہ چاہے ہائی کاسٹ کے اوپر ہو یا ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہو, دیٹ از اندر ڈائمینشن. آپ کم از کم اپنے ایسٹ کی یوٹیلائزیشن بہتر طریقے سے کر سکیں. سو وین ایور دیر از اے سچویشن دیٹ یور ڈیمانڈ از فالوئنگ اے سائیکل, یا سکلیکل ڈیمانڈ ہے جس میں پیک بھی آتی ہے, ریسیشن بھی آتی ہے, تو آپ کی جو بیسک ریونیو مینجمنٹ کی ڈیسیجن ہوگی وہ ٹائملینس کے اوپر بہت زیادہ رول پلے کرے گی. رسپانسونیس کا فیکٹر کریٹیکل ہو جائے گا. سو دا ٹریڈ آف از بٹوین یور ایڈیشنل کاسٹ آف سرونگ دا سیزنل پیک and the impact on demand and thus revenue from offering an off-peak discount. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹس بار بار اس وجہ سے بتائے جا رہے ہیں کیونکہ جو سیلر کا پرسپیکٹو ہے وہ ڈفرینٹ ہے فرام دا بائرس پرسپیکٹو, اور یہی پرسپیکٹو آپ کو جب کانٹریکٹ مینجمنٹ میں لانگ ٹرم بلک کانٹریکٹ یا اسپاٹ مارکیٹ کے اوپر آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو بیسک ریونیو مینجمنٹ کی جو ڈیسیجن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ آپ کی اگر سینئر مینجمنٹ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا کانٹریکچوئل مینجمنٹ کی ایکسپرٹیز اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے پرابلمس بڑھ جاتی ہیں. سو وین ایور یو آر ٹرائنگ ٹو ہینڈل سچویشن جس میں بلک کانٹریکٹس ہیں یا جہاں پہ اسپاٹ کے اوپر آپ نے کوئی چیز لیز کرنی ہے, جو آپ نے پچھلے اپنے ماڈیولز میں بات کور بھی کی ہوئی ہے, یو شوڈ آئیڈیلی گو فار دیٹ کہ بیسک ٹریڈ آف جو ہوگا اس میں کیا ہوگا دیٹ یور لانگ ٹرم کانٹریکٹ شوڈ بی ایٹ اے لو پرائز. اور اگر وہ فلی یوٹیلائز نہیں بھی ہوتا اور آپ کو ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو جو اسپاٹ مارکیٹ سے ریکوائرڈ اماؤنٹ پرچیز بھی کرنا پڑے تو وہ بے شک ہائر پرائز پہ ہو جائے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے جو آپ نے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں یا ماڈیولز میں کور کیا تھا جب آپ نے ڈسکشن کی تھی اباؤٹ دی پرائمری سورسز اینڈ دا سیکنڈری سورسز. پرائمری سورسز کے لیے یو آر مور انٹرسٹڈ اینڈ فوکس آن دا کاسٹ لیڈرشپ پارٹ, ویئر ایز فار دا سیکنڈری سورسز یو آر مور انٹرسٹڈ ان دی ریسپانسونیس کہ ٹائملی ڈلیوری ہو جائے. تو اگر آپ کو بلک کانٹریکٹس میں پہلا جو ایک منیمم اماؤنٹ ہے یا جو منیمم آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بے شک لو کاسٹ پہ ہو بھی جاتی ہے, تو یو آر ایکچولی ہیونگ دی ایبلٹی ٹو گو فار دا ریمیننگ اماؤنٹ فرام اے سورس وچ از سم واٹ مور کاسٹلیئر, لیکن وہ آپ کو ٹائملی ڈلیوری پرووائڈ کر دے گا ایون دو اف ہی از چارجنگ یو اے ہائر پرائز. تو یہ وہ ٹریڈز آف ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے ایز اے سپلائی چین مینیجر, اسپیشلی انڈر دا ڈومین اینڈ امبریلا آف پرائس میکنزم اینڈ ریونیو مینجمنٹ. سو our first module today is the role of pricing and revenue management in the supply chain. یہ ماڈیول بہت زیادہ کریٹیکل ہے. اس ماڈیول کے اوپر ہی آپ کی باقی ڈسکشن بیس کرتی ہے. اس ماڈیول کو ہم نے کس طرح سے اسٹرکچر کیا ہے دیٹ وی ہیو ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی فرسٹلی دا رول آف ریونیو مینجمنٹ. Secondly, we have tried to identify the benefits associated with revenue management. Thirdly, we try to identify certain benefits from the differential pricing. اگر یہ تینوں سٹیپس ہم پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, only then we can discuss the role of pricing and revenue management in the supply chain. اب سینئر مینجمنٹ کے لیے
ریونیو مینجمنٹ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ شاید امپورٹنس نہ رکھتا ہو. وائی؟ بیکاز ٹو دیم دیٹ از پرابلی اے نمبر. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے, کیونکہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دس سچویشن آف ریونیو مینجمنٹ, یو شوڈ فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی دا پرائسنگ ایز این امپورٹنٹ لیور. کیوں؟ کیونکہ اگر پرائس آپ کی زیادہ ہوگی تو شاید آپ ویسے ہی اپنے پروڈکٹ کو کسٹمر کے لیے اتنا اٹریکٹو نہیں بنا سکیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کی پرائس بہت زیادہ لو ہوگی تو پتہ یہ چلے گا کہ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ the customer may dismiss your project or product, suggesting that this product is either inferior or is having some defect, جس کی وجہ سے یہ competitors کے مقابلے میں اتنے لو پرائس کے اوپر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. So whenever you are trying to develop your pricing, remember that pricing influences demand, کیونکہ ایسے تمام کسٹمرز جو پرائس سینسٹیو ہوں گے وہ اپنی ڈیسیجن کے لیے پرائس کو ضرور انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور اس کی ڈائنامکس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ کی بیسک جو ایم ہے وہ سپلائی چین کے پروفٹس کو رجسٹر کرنا ہے بائی افیکٹو اینڈ بیٹر مینجمنٹ آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. تو جب کبھی ریونیو مینجمنٹ کی بات آئے گی تو ریونیو مینجمنٹ از دا یوز اور ایپلیکیشن آف پرائسنگ ٹو انکریز دا پروفٹ جنریشن اور جنریٹڈ فرام دا سپلائی چین آپریشنس. اور سپلائی چین آپریشنس کا مطلب ہی یہ ہے دیٹ یو آر ایکچولی یوٹیلائزنگ یور ایسٹس. اگر آپ غور سے دیکھیے, آپ نے کسی ایک خاص ماڈیول میں یہ پوائنٹ اسٹیبلش کیا تھا دیٹ وین ایور دا ورڈ آپریشنس is associated with supply chain, you should be able to identify both capacity and inventory. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بیک آف دا مائنڈ کیپٹل ایسٹس کی بھی بات کر رہے ہوں گے which actually exist either in the form of your manufacturing facility یا مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں موجود تمام اکوپمنٹ یا مشینس یا ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز یا ویئر ہاؤس فیسلٹیز. یہاں پہ آپ کو سارے کے سارے جو اکوپمنٹ یا جو مشینز نظر آتے ہیں دے آر ایکچولی یور ایسٹس, جس کی وجہ سے آپ یا تو پروڈکشن حاصل کرتے ہیں یا کیپیسٹی انکریز کرتے ہیں یا کیپیسٹی مینٹین کرتے ہیں یا مور امپورٹنٹلی انوینٹری کو جنریٹ کرتے ہیں. اور انوینٹری ایسٹس کا آپ بہت بہتر طریقے سے اپنی جو لاجسٹیکل ڈرائیورس کی ڈسکشن تھی اس میں رول بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور آپ اس کی پروڈکٹ اویلیبلٹی کی جو ایک امپروومنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ سیفٹی انوینٹری کے ذریعے ہو, چاہے وہ سیکلیکل انوینٹری یا سائیکلیکل انوینٹری کے تھرو ہو, دیٹ از اندر اسٹوری اینڈ ڈائمینشنس جو آپ کور کر چکے ہیں. لیکن مینجمنٹ کی جو ڈیسیجن ہوگی وہ بیس ہی اس چیز کے اوپر کرتی ہے دیٹ یور ٹوٹل مارجن ارنڈ فرام یور ایسٹس از پروبیبلی دیئر کی. They are always interested in the increase in the total margin. کیونکہ اگر total margin increase ہو جاتا ہے, managers would be more than happy to use the available resources, the available levers, جس میں سے ایک بہت important lever آپ کا price lever ہے. اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ whenever you are dealing with your primary role of revenue management, your traditional business model, your traditional way of handling your capitals, assets may not be that beneficial. کیوں؟ کیونکہ آپ جب کبھی اپنی ٹریڈیشنل بزنس ماڈل کی طرف جاتے ہیں تو you tend to either over invest or you tend to suggest کہ ہم اپنے ایسے تمام ریڈنڈنٹ یا ایسے ایسٹس جن کو ہم پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے ان کو ہم سیل آف کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک امبیلنس ہی رہتا ہے بٹوین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. یا کسٹمر نے اگر آپ کی پروڈکٹ کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کیا تو ڈیمانڈ انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کی سپلائی جو ہوگی وہ اسٹریس میں آ جائے گی. یا اس کے برعکس اگر آپ کی انفارچونیٹلی پروڈکٹ کی ایٹریبیوٹس اتنی اچھی نہیں ہیں اور وہ آپ کی کمپیٹیٹر کے مقابلے میں پیچھے چلی جاتی ہے تو واٹ ول ہیپن, یور پرائس میکنزم may not be able to help you. your ریونیو مینجمنٹ جو رول ہوگا وہ بہت زیادہ پور طریقے سے آپ کی سینئر مینجمنٹ کے پاس آ رہا ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کی جو انٹرپرائز ہوگی وہ اگر کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کی بات پہلے کر رہی تھی تو وہ ریالٹی چیک ان کے لیے آئے گا کہ نو, یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گو فار ایڈیشنل کیپیسٹی. کیونکہ اگر آپ بزنس سائیکل کی گروتھ فیز میں تھے تو آئیڈیلی یو شوڈ ہیو سم ایڈیشنل کیپیسٹی ٹو فلفل دی کسٹمر ڈیمانڈ یا جو انکریز ان کسٹمر ڈیمانڈ ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اب آپ کی
پروڈکٹ کی ایٹریبیوٹس اتنی اچھی نہیں ہیں اور پروڈکٹس کو کسٹمر پسند نہیں کر رہا, تو یو وڈ فیس اے ڈائلما کہ ایون دو یور آئیڈیل سچویشن شوڈ ہیو بین کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو انکریز کر رہے ہوتے, آپ کو اپنی کیپیسٹی ڈیکریز کرنی پڑے گی, جس کے لیے آپ کو کچھ اپنے جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اینڈ وین ایور یو گوئنگ ٹو شٹ ڈاؤن اے فیسلٹی, دیر از اے ریکوائرمنٹ, دیر از اے پروسیجر, اگین دیٹ پروسیجر شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو یو. اگر نہیں ہے تو آپ اپنی سینئر مینجمنٹ کو ریکویسٹ کیجیے. یہاں یہ بات ضرور امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اپنی انٹرپرائز کے لیے اور سینئر مینجمنٹ کو بتا دینا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے ایسٹس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں یا ایڈ اپ کرتے ہیں تو یہ ایک irreversible ڈیسیجن تو ہوتی ہے, ساتھ میں بہت زیادہ فکس اور ریجڈ ڈیسیجن میکنگ کا شکار ہو سکتی ہے. اگر آپ اویلیبل جو اسٹریٹجیز ہیں اس میں سے ریئل آپشنس کے کانسیپٹ کو استعمال کرنا چاہیں تو شاید آپ اس بیریئر کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی انٹرپرائز کو, آپ کے سپلائی چین کے پارٹنرز کو, دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود ریونیو مینجمنٹ, if you are not in a position to segment your customer market, if you are not having the ability of making the optimal use of your equipment or capital asset, یا آپ کی جو کیپیسٹی ہے سپلائی کی, یا آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پروڈکٹ کو یا اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو اتنی زیادہ فلیکسیبل طریقے سے مینوفیکچر نہیں کر سکتا, I've got a dedicated capacity, so that would put a lot of problems to your senior management. اور ہو سکتا ہے آپ کی سینئر مینجمنٹ اس چیز کو ناپسند بھی کرے اور وہ یہ کہے گی کہ ہماری سپلائی چین سرپلس کی جو ایبلٹی ہے وہ کوشچن مارک بن گئی. either we need to revisit the revenue management concept, pricing mechanism, or we should come up with a new strategy. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب کبھی آپ ریونیو مینجمنٹ کو دیکھیے, آپ ریونیو مینجمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیجئے, کیونکہ آپ کے ریونیو مینجمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں وہ وہی بینیفٹس ہیں مور اور لیس جو آپ کی سپلائی چین کوشش کر کے رجسٹر بھی کرنا چاہ رہی ہے اور کوشش کر کے حاصل بھی کرنا چاہ رہی ہے. کیونکہ ریونیو مینجمنٹ جہاں پہ پرائسنگ کو ایڈجسٹ کرتا ہے وہاں پہ وہ جو سپلائی چین کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو اس بہتر اور آپٹیمل طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے, دیٹ یو میکسیمائز یور پروفٹس اور منیمائز یور کاسٹ. یہ وہی کانسیپٹ ہے جس کو آپ شاید اپنے مائکروسافٹ ایکسل میں پراپر طریقے سے سالور سافٹ ویئر کا جو ٹول ہے اس کے ذریعے استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور شاید آپ کے لیے ایک آدھ ایگزامپل آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود بھی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جس میں آپ کو گائڈ کیا گیا ہے. سو بینیفٹس آف ریونیو مینجمنٹ وڈ بی دیٹ a significant impact on the improvement of your supply chain operations, of course, and that improvement should reflect in the improvement of your supply chain surplus. اور اگر یہ supply chain surplus جو ہوگا وہ supply chain profit کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ 4 conditions کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جو نارملی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ ریونیو مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کرتے اور ہم اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک مارکیٹنگ مینیجر کی ڈومین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس نے ہمارے پروڈکٹ کی ایک پرائس مقرر کر دی, تو ہم ان کنڈیشنز کو اپنے ایڈوانٹیج میں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں. وہ 4 کنڈیشنز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. نمبر 1 از دا ویلیو آف دا پروڈکٹ ویریز ان ڈفرنٹ مارکیٹ سیگمنٹس. ادھر آپ ایک طرح سے ڈفرینشیل پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ ایک ہی پروڈکٹ کو مختلف مارکیٹس میں مختلف پرائسز کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آئی کین گیو یو این ایگزامپل. آٹوموبائل مینوفیکچررز فرام جاپان who are operating in Pakistan, they offer more or less the same product with some variations in Pakistan as well as in other countries of the world. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ پرائس کو چیک کیجئے, اور پرائس جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو شاید کچھ اور ایڈیشنل فیچرز کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایڈیشنل فیکٹس بھی سامنے نظر آئیں گے. تو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ سو دیٹ you are a better supply chain manager who can identify the benefits of revenue management. Number 2 is the product is highly perishable or the product wastage occurs. یہ perishable assets کیا ہیں؟ آپ کو صرف اتنا ایسا بتا دوں کہ ایسے assets جن کی effective life بہت rapidly چلی جائے, چاہے وہ seasonal fruits ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی opportunity ہو جو بہت تھوڑی دیر کے لیے exist کرتی ہو.
Number 3, demand has seasonal and other peaks. Number 4, the product is sold both in bulk and the spot market. تو یہ 4 کنڈیشنز ہیں جن کو اگر آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ بینیفٹس آف ریونیو مینجمنٹ کو رجسٹر نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے جو ریونیو مینجمنٹ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جو اس کی ایک پاور ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک پاورفل ٹول کہتے ہیں, وہ کسی بھی طور پہ انٹرپرائز کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. آپ کی سپلائی چین کے تمام ایلیمنٹس, چاہے وہ آپ کے سپلائرز ہوں, چاہے وہ آپ کی انٹرپرائز ہو, چاہے وہ آپ کے کسٹمرز ہوں یا ریٹیلرز ہوں یا ڈسٹریبیوٹرز ہوں یا ایون ویئر ہاؤس اسٹور سے ریلیٹڈ جو فیسلٹیز کو مینیج کرنے والے آپ کے پارٹنرز ہوں, وہاں تک اس کے بینیفٹس نہیں پہنچیں گے. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے پراپر لیڈ ٹائمز کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, انوینٹری کو مینیج کرتے ہوئے کس طرح سے کیپیسٹی کو آئیڈیلی یوز کریں گے. کیونکہ ریونیو مینجمنٹ افیکٹو صرف اس وقت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے کسٹمر سے ریلیٹڈ جو مارکیٹ ہے اس کی سیگمنٹیشن مکمل کریں. اگر آپ نے ایئر لائن انڈسٹری میں 2 ٹائپ آف کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جیسے ایک کسٹمر ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پلاننگ بفور ٹائم بیکاز آئی ہیو ٹو ٹریول آن اے ویری شارٹ نوٹس, اور مجھے فوراً جا کے اپنی جو بزنس کی اپرچونٹی ہے یا میٹنگ ہے اسے کمپلیٹ کر کے واپس آنے, تو دیٹ کسٹمر may be insensitive to price. He would be interested in just having a seat available at the right time, اور وہ جا کے اپنی جو بھی بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کر کے واپس آ جائے گا. اس کے برعکس جو آپ کا پلانڈ کسٹمر یا پلانڈ ٹریولر ہے جو چھٹی گزارنے کے لیے جانا چاہتا ہے, وہ کہے گا کہ آئی ایم اونلی انٹرسٹڈ ان پیئنگ اے لوور پرائز, اور میں 2 مہینے آگے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میں نے 2 مہینے کے بعد اپنے دفتر سے چھٹی لے لی ہے اور اپنے گھر والوں کو مجھے لے کے جانا ہے, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹرپ جس کے اوپر ہم پلان پہلے سے کریں گے, اینڈ وی وڈ بی انٹرسٹڈ ان ہیونگ لوور پرائز فار دا ٹکٹ. اب یہاں پہ آپ کی جو سیٹ ہے, جو ایئر لائن انڈسٹری میں بہت زیادہ ڈبیٹ بھی چلتی رہتی ہے, وہ ایک پیرشیبل انوینٹری ہے. اگر اسے ٹائملی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو اٹ وڈ آئدر بی ویسٹڈ, یا اسپوائل ہو جائے گی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوور بکنگ کا شکار ہو جائے گی. بٹ دی باٹم لائن از دا سیم, دا بینیفٹس آف ریونیو مینجمنٹ, چاہے وہ ٹریول انڈسٹری کی ہو, چاہے وہ ہاسپٹل یا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی ہو, یا ایئر لائنس یا کار رینٹلس یا ہوٹلس کی ہو, وہاں پہ ریونیو مینجمنٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل رول. کیونکہ ریونیو مینجمنٹ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ سرپلس حاصل کرتے ہیں. دا کسٹمر سرپلس یا دا کنزیومر سرپلس, جس کے ذریعے آپ سپلائی چین سرپلس کی طرف آتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے جب تک سے آپ وہ تمام 4 کے 4 پوائنٹس جو ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھے تھے ان کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں, ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کریں. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جسے ہم بینیفٹس ایسوسیٹڈ ود ڈفرینشیل پرائسنگ کہتے ہیں. اگر ایک سپلائر نے ملٹیپل کسٹمر سیگمنٹ میں آپریٹ کرنا ہے یا فنکشن کرنا ہے ود اے سنگل فکس ایسٹ یا ود ملٹیپل فکس ایسٹس, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ریونیوز کو امپروو کرے بائی چارجنگ ڈفرینٹ پرائسز فرام ڈفرینٹ کسٹمرس. اور یہ ہوتا بھی ہے, اور ہم شاید اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ایز اے کسٹمر بھی وی ڈو ناٹ فیل agitated or we do not feel unhappy about it. کیونکہ in theory the concept of differential prices should always result in the increase of profits for any enterprise. اب یہ مائکرو اکنامکس کا کانسیپٹ ہے, اس میں آپ شاید اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن 2 پوائنٹس ایسے ایشوز کی شکل میں سامنے آتے ہیں کسی بھی سپلائی چین اور اس کی انٹرپرائز کے, جس میں آپ نہ صرف جواب دہ ہوتے ہیں ٹو دا سینئر مینجمنٹ بٹ آلسو ٹو دا کسٹمر, کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ اگر انٹرپرائز نے دونوں سیگمنٹس کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کیا تو واٹ ول ہیپن, اٹس پرائسنگ اسٹرکچر اور اٹس کاسٹ اسٹرکچر وڈ آئدر بی کریٹنگ مور امبیلنسز, جس کی وجہ سے آپ کی انٹرپرائز کو مزید لاسز کی طرف جانا پڑے گا. لیکن اگر اس کے برعکس, اگر وہ ایسے اسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے جس کے ذریعے آپ ایک سیگمنٹ کو دوسرے سیگمنٹ کے مقابلے میں زیادہ
پے کرنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں یا کنونس کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں, تو آپ کی جو سیگمنٹس کی بیریئر ہیں وہ پراپر طریقے سے باؤنڈریز کی شکل میں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی, اور کوئی گرے ایریا نہیں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈفرینشیل پرائسنگ کے بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ آبویس ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیجئے that if your enterprise is not in a position to control the demand either through influence یا جسے ہم کہتے ہیں کہ pull strategy والے concepts ٹھیک طرح سے نہیں چلائے جا رہے, تو شاید جو lower paying segment of the market ہے شاید فلی یوٹیلائز نہ کر سکے آپ کے اویلیبل ایسٹ کو. تو یہ وہ کوشچن ہے, پوائنٹ جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا سوچیں, اور اپنی اگر انٹرپرائز میں آپ پرائسنگ کے میکانزم کو یا ڈفرینشیل پرائسنگ کو ایبسنٹ دیکھتے ہیں تو آپ سجیسٹ کیجئے اپنے سینئر مینجمنٹ کو. اگر موجود ہے لیکن پراپر طریقے سے اس کا بینیفٹ نہیں حاصل کیا جا رہا, تو آپ کو پھر سے مائکرو اکنامکس کے اس کانسیپٹ کے اوپر اپنی اٹینشن فوکس کرنی پڑے گی جس میں ہم مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ کی انالیسس کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات بھی آپ کو بتانی ضروری ہے that most of the time different enterprises react differently to this suggestion. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ how would you like to follow this strategy یا more appropriately the tactic. 3 tactics عام طور پہ فالو کی جاتی ہیں. Either you base the price on value assigned by each segment. آپ نے کہا کہ یہ ویلیو اسائن ہو چکی ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کے لحاظ سے یا کسی فورکاسٹنگ ٹیکنیک کے ذریعے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے یا کمپیریزن ود یور کمپیٹیٹر, کہ ہماری اگر 1 یا 2 یا 3 مارکیٹ کی جو ڈفرینشیل سیگمنٹس ہیں وہ یہ پرائس دینے کو تیار ہیں. نمبر 2 از یوز ڈفرنٹ پرائسز فار ایچ سیگمنٹ. اینڈ نمبر 3, forecast at the segment level. Now segment management, segment relationship is another important concept جو modern techniques of management میں بہت زیادہ popular بھی ہیں اور follow بھی کیے جا رہے ہیں. اب ہم اس پوزیشن میں ضرور آ گئے ہیں کہ اپنی ڈسکشن کو پراپر طریقے سے رول آف پرائسنگ اور ریونیو مینجمنٹ جو بھی کسی بھی سپلائی چین میں پاسبل ہے اس کو ڈسکس کر سکیں, کیونکہ ریونیو مینجمنٹ از دا یوز آف پرائسنگ to increase the profit generated from a limited supply of supply chain assets. کیونکہ آپ کے پاس کبھی بھی infinite number of supply chain assets ہو نہیں سکتے. اگر آپ کی ایئر لائن انڈسٹری میں ایئر لائنس کا بزنس ہے تو you would either have a fixed number of assets, چاہے وہ آپ اپنے اونرشپ کے انڈر رکھتے ہوں, چاہے آپ لیزنگ کی آپشن کے ذریعے اپنی امبریلا آف آپریشنز میں انہیں یوٹیلائز کرتے ہوں, بٹ یو would still have a limited number of supply chain assets. اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے کچھ دیر پہلے اسٹیبلش کی تھی, that supply chain assets exist either as capacity or inventory. یہاں پہ پھر ڈفرینشیل پرائسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو اب کلیئرلی پتا چل چکا ہے that you are more interested in segmenting the customer market, the time of use of your asset and the product or capacity availability to ensure that there are supply chain profits. یہاں پہ ان تمام باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو آپ کے لیے, آپ کی سپلائی چین کے لیے اور آپ کی سپلائی چین پارٹنرز کے لیے مشن کرٹیکل حیثیت رکھتی ہیں. کیونکہ ہم نے پہلے سے بات کی ہوئی ہے دیٹ 3 یا 4 کنڈیشنز کسی نہ کسی طرح سے آپ کے بزنسز فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب یہ ہماری انفارچونیٹ wisdom ہے that we do not identify the condition associated with our supply chain market. اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے that instead of registering a profit ہم ریونیو کو ہی نہیں ریکگنائز کر پاتے, ہم ریونیو کو نہ کلیکٹ کر پاتے ہیں نہ مینج کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو رول پرائسنگ یا ریونیو مینجمنٹ سپلائی چین میں پازیٹیو طریقے سے پیش کر سکتی یا پلے کر سکتی ہے, ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. وہ 4 کنڈیشنز کون سے؟ نمبر 1, the value of product varies in different market segments. It makes sense. یہ ہم نے کچھ دیر پہلے ڈسکس بھی کیا تھا. نمبر 2, the product is highly perishable or product waste occurs. اگر آپ نے ٹائملی طریقے سے اپنے جہاز کی سیٹ نہیں بک کی تو you'll end up paying a price. If you were not in a position to make a
proper adjustment to the price and make the sale of a seasonal item, that seasonal item would go waste. Number 3, demand has seasonal and other peaks. Number 4, the product is sold both in bulk and on the spot market. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس امپورٹنٹ پرائسنگ میکنزم کو, اس امپورٹنٹ ریونیو مینجمنٹ کو اپنی سپلائی چین میں کس طرح سے پلے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. Our second module for today is pricing and revenue management for multiple customer segments. کیونکہ آپ نے ڈفرینشیل پرائسنگ کی بات کی تھی اور ڈفرینشیل پرائسنگ کے ذریعے آپ ٹوٹل پروفٹس فار دی انٹرپرائز یا فار دا فرم انکریز کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی 2 امپورٹنٹ ایشوز ایز اے سپلائی چین مینیجر, ایز اے پرسن ورکنگ ایٹ اے سینئر پوزیشن ان دی سپلائی چین اور دی انٹرپرائز, آپ کو آنسریبل ہونا پڑتا ہے, آپ کو اس کے جواب تلاش کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سامنے موجود پاتے ہیں, اور یا تو ہم اس کے سامنے ایک پیسو اسٹریٹجی کا اظہار کرتے ہیں, وچ از دیٹ وی ڈو ناٹ ایڈریس دی سچویشن اور وی ڈو ناٹ ایکسپلوئٹ دیٹ سچویشن ٹو آور ایڈوانٹیج. وہ کون سے 2 فنڈامنٹل ایشوز ہیں؟ نمبر 1, ہاؤ کین دا فرم ڈفرینشیٹ بٹوین the 2 segments and structure its pricing to make one segment pay more than the other. And number 2, how can the firm control demand such that the lower paying segment does not utilize the entire availability of the asset. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشنز کی جا چکی ہیں, and over the last 40 or 50 years most of the multinational corporations actually make use of the local data. ایسا تمام ڈیٹا جو پاکستانی انوائرمنٹ میں پاکستانی انٹرپرینیورز یا پاکستانی انٹرپرائزز یا فرمز نے جنریٹ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتی ہیں وہ پرائسنگ اور ریونیو مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتی ہیں, وہ ملٹیپل کسٹمر سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. آپ کے سامنے ایک فگر پیش کی جا رہی ہے جس میں وائی ایکسس کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ کو شو کیا ہوا ہے اور ایکس ایکسس کے اوپر ہم نے پرائس کو پلاٹ کیا ہے, اور ہم نے ایک مارکیٹنگ ریسرچ کانسیپٹ کے ذریعے ڈیمانڈ کرو کی اکویژن بھی بتا دی. سنس وی آر ہینڈلنگ اے لینئر ریلیشن شپ, دیٹ از پرابلی فار دا سیک آف آر کنوینئنس, لیکن آپ اس میں نان لینئر ریلیشن شپ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بٹ سنس وی آر سجیسٹنگ اے لینئر ریلیشن شپ, ایک اسٹریٹ لائن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, دیٹ از ڈی ڈیمانڈ ایکولس 10,000 مائنس 2,000 ٹائمس پی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ریونیو کا بھی پتہ ہے, ریونیو کا فارمولا بھی آپ کو پتہ ہے, آپ کو ایکسپینس کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہے, اور آپ کو پروفٹ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہے, دیٹ اٹ از دا نیٹ آف ریونیو اینڈ ایکسپینس. تو اگر آپ غور سے اس ڈائیگرام کو دیکھیے تو آپ اینڈ پوائنٹس خود بخود آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو اکویژن آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اگر آپ پرائس کو 0 اور 5 کے ایکسٹریم اینڈس پہ رکھنا چاہیں تو آپ کو اینڈ پوائنٹس مل جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی سینئر مینجمنٹ کی اور کس طرح سے مارکیٹ کی پریویلنگ کنڈیشنز کو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور ڈائیگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اس میں اب ہم نے مارکیٹ کو سیگمنٹ کر دیا 2 کسٹمر سیگمنٹیشن میں. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کسی نہ کسی بیسس کے اوپر اپنے مارکیٹ کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں مارکیٹ سیگمنٹس میں جو ویلیو ہوگی آف دا پروڈکٹ اٹ وڈ ویری. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر آپ کیا کانسیپٹ بلڈ اپ کرتے ہیں. لاجک اور ریشنل وہی ہے جو آپ کو دیر پہلے ڈسکس کر کے آئے تھے, دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈسٹنگوش اور ڈفرینشیٹ بٹوین ویریس سیگمنٹس. آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو آپ کی انٹرپرائز ہے وہ ایسے بیریئرز بنا دے جس کی وجہ سے آپ کی جو پروڈکٹ کی یا سروس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ کسٹمر ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرے, اور ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرنے کی وجہ سے وہ اس کی ویلیو ڈفرینٹ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرے. وہی کانسیپٹ کو اگر آپ ایئر لائن انڈسٹری میں لے کے جائیے تو بزنس یا جو لیجر ٹریولرز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو فرق آتا ہے وہ ایڈوانس بکنگ کا فرق آ جاتا ہے, ایک پرائس کا فرق آ جاتا ہے, سیٹ تو وہی رہتی ہے, رائٹ. اب کچھ بیریئرز آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے انٹروڈیوس کرانے پڑیں گے. ایک بیریئر تو یہ کہ آپ نے کہا ایڈوانس بکنگ ہوگی, آپ کو سیٹرڈے نائٹ کا اسٹے اوور کرنا پڑے گا, اینڈ مور امپورٹنٹلی اگر آپ کے لو فیئر کا ٹکٹ ہے اس کو اگر آپ کینسل کرتے ہیں یا آپ اس کو چینج کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو یو وڈ ہیو ٹو پے ایکسٹرا, یا آپ کے لیے ایک پینلٹی ہوگی. تو یہ وہ چیز یا بیریئرز ہیں جس سے 2
آپ کی جو کلاسز تھیں اس کو آپ ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں. پھر آپ کے لیے میتھمیٹیکلی یہی انفارمیشن ریپرزینٹ کی جا رہی ہے دیٹ ڈیمانڈ کرو فار سیگمنٹ آئی ایکولز ڈی سبسکرپٹ آئی ایکولز اے مائنس بی سبسکرپٹ آئی ٹائمس پی سبسکرپٹ آئی. یہ اے اور بی جو ہیں دو مارکیٹ سیگمنٹس ہیں. اگر آپ اس میں کسی ٹرکنگ انڈسٹری کے ایگزامپل کو دیکھنا چاہیں, آپ نے لیس دین ٹرک لوڈ کا کانسیپٹ بھی ڈسکس کیا تھا. آپ نے ٹرکنگ کیپیسٹی کو ایک ایسی کنوینئنس کے مطابق ڈویژن دے دی دیٹ اینی پرسن ہو از انٹرسٹڈ ان آکوپائنگ اے سرٹن والیوم آف دا ٹرک یا کنٹینر آن دیٹ پرٹیکولر ٹرک, اس کو وہ اماؤنٹ اگر وہ ایڈوانس بکنگ میں آپ کی اس اسپیس کو آکوپائی کرنے کی درخواست کرتا ہے تو کم پیسے دینے پڑیں گے. اگر کوئی چاہے گا کہ میں بالکل شارٹ نوٹس یا آن دا اسپاٹ اس والیوم کو آکوپائی کروں تو اس کو آپ نے زیادہ چارج کرنا ہے, اینڈ ہی از انٹرسٹڈ اینڈ ہیپی ٹو پے دیٹ ایکسٹرا پرائز بیکاز اس کے پاس ایک کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں ہی نیڈس ریسپانسونیس, ہی نیڈس ایجائل موومنٹ آف دا گڈ اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی چیز کو اگر آپ پراپر طریقے سے سپلائر میکسیمائزز کے فارمولے کے ساتھ دیکھیں تو اٹ از دا پروڈکٹ آف پی سبسکرپٹ آئی مائنس سی ٹائمس دی ڈفرنس بٹوین دا ٹو مارکیٹ سیگمنٹس اے سبسکرپٹ آئی مائنس بی سبسکرپٹ آئی ٹائمس پی سبسکرپٹ آئی. اور اسی کو آپ اگر مزید سالو کریں کیلکولس کے بیسس کے اوپر تو یو کین calculate the optimal price which equals P subscript I is A subscript I divided by 2 times B subscript I plus C divided by 2. اسی کو آپ capacity constraint Q کے ذریعے maximize کریں گے. maximize sigma یا summation of all the products of PI minus C, A subscript I minus B I, P آئے, اور اس کو سبجیکٹ کریں گے آپ جو بھی آپ نے کانسٹرینٹس بتائے ہوئے ہیں بائی سجیسٹنگ دیٹ سگما آئی ایکولس ٹو کے اے سبسکرپٹ آئی مائنس دا پروڈکٹ آف بی سبسکرپٹ آئی ٹائمس پی سبسکرپٹ آئی لیس دین اور ایکول ٹو کیو, اور پھر آپ کو کانسٹرینٹس کے کنڈیشنز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. تو دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. اگر آپ کسٹمرس کو انولنگلی پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے تو یو ول لوز ریونیوز, اینڈ دیز lost in revenues, these revenue losses would reflect poorly on your supply chain, اور اس کی وجہ سے آپ کے ایسٹس کی نہ صرف یوٹیلائزیشن پور ہوگی, آپ کی ریونیو مینجمنٹ پور ہوگی, بلکہ آپ کے پروفٹس بھی لاس کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ وہ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جن کو ہم پراپر طریقے سے فارمولاز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور پھر ایکسل کے ذریعے سالو بھی کر لیتے ہیں. ایکسل میں کچھ ایسے فیچرز ہیں جو ہم پہلے سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے آپٹیمائزیشن کا کانسیپٹ اپنے سیمیسٹر کے بہت آغاز میں کوشش کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے استعمال بھی کیا تھا ایکسل کے. ہم نے وہی کانسیپٹس کو ادھر آج دوبارہ استعمال کرنا ہے. آپ کے لیے اس کی ہینڈ آؤٹس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن موجود ہیں. یو کین ایکچولی میک یوز آف دیٹ ایٹ یور انٹرپرائز لیول ایز ویل. اور اگر آپ کے انٹرپرائز کے ساتھ آپ کے جو سپلائی چین پارٹنرز ہیں وہاں تک بھی یہ میسج آپ پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کر دیں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یور کاز, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ ایسی کیپیسٹی ایلوکیٹ کر دیں گے ایسے سیگمنٹ کے لیے جہاں پہ انسرٹن ڈیسیجن میکنگ کی انوائرمنٹ چل رہی ہے. وائی؟ بیکاز یو آر ناٹ شیور کہ اگر آپ ایئر لائن انڈسٹری میں ہی ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ نمبر آف ایئر لائن ٹریولرز فار اے پرٹیکولر منتھ, اس میں سے کتنے آپ کے لیجر ٹریولرز ہوں گے, کتنے آپ کے بزنس ٹریولرز ہوں گے. ایون دو یو وڈ ہیو سم پبلک اویلیبل انفارمیشن کہ جی آپ اگست یا جولائی میں دیکھیں گے کہ رمضان اور اگر عید آ رہی ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ سمر میں امریکہ میں لوگ ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں سمر بریک میں, تو یو ٹینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی سم نمبرز ایسوسیٹڈ ود اٹ. لیکن وہ جو ایگزیکٹ نمبر ہے, ایگزیکٹ فگر ہے, اس کے بارے میں آپ سرٹن نہیں ہوتے. So whenever you are dealing with a situation like this, you should aim to either create a trade-off by committing to an order جس میں آپ کہتے ہیں کہ لوور پرائس بائر کو ہم اتنی نمبر آف سیٹس ایلوکیٹ کر دیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہائر پرائس کی سیٹس ہیں ان کے لیے اتنی سیٹس کو ہم ریزرو کر دیں یا ہم پینڈنگ میں ڈال دیں, یا ہم یہ شو کریں کہ وی آر ولنگ ٹو ویٹ فار آل دوز ہائی پرائس بائرس جو شاید
ہماری سیٹس کو آ کے آکیوپائی بھی کریں اور انہیں یوٹیلائز بھی کریں. تو یہ ایک ٹریڈ آف آ رہا ہے بٹوین اسپوائلج اینڈ اسپوائل. Now what is spoilage and what is spoil? In most of the supply chain, you would be facing the problems of spoilage and spoil. اب ڈفرینشیل پرائسنگ کی وجہ سے ڈیمانڈ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ لوور پیئنگ کسٹمر کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور ساری کی ساری آپ کی جو ایسٹس یا انوینٹری یا سیٹس، اگر ہم اگزامپل لیں ایئر لائن انڈسٹری کی، ان کے پاس چلی جاتی ہیں، تو واٹ ول ہیپن؟ You would not be addressing to the need of the customers who are willing to pay a higher price for the product. تو یہ بیسک ٹریڈ آف کرنے کے لیے، اس کیپیسٹی کو پراپر طریقے سے کمٹ کرنے کے لیے آپ کو اسپوائلج اور اسپل کی جو سچویشن ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. یہ اسپوائلج اور اسپل کی جو پرابلم ہے وہ کوانٹیفائی کی جا سکتی ان ٹرمز آف کاسٹ. کیونکہ اگر آپ اسپوائلج کو کیپیسٹی ریزرو فار ہائر پرائس بائرس کے ساتھ ویسٹ کر دیتے ہیں تو واٹ ول ہیپن؟ آپ کو جو ایک لوور پرائس کسٹمر میسر آ سکتا تھا، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی ساری کی ساری جو سیٹس تھیں وہ ویکنٹ رکھی ہیں اس خیال سے کہ ہمارے پاس ہائی پرائس کسٹمر آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ نے اسپوائلج کا نقصان برداشت کیا. اسپل کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے. اسپل اکرز ایف ہائر پرائس بائرز آر ٹرنڈ اوے. کیونکہ آپ نے لوور پرائس کسٹمرز کو ساری سیٹیں پہلے ہی کمٹ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو کیپیسٹی تھی وہ ڈفرینشیل پرائسنگ کو فائدہ نہ اٹھا سکی اور آپ نے اس کی وجہ سے نقصان اٹھایا. اس کو بھی میتھمیٹیکلی ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے. You can go through the formula. You can actually make use of an Excel formula and function جس میں ہم norm inf کا نام دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو probability پتہ ہونی چاہیے، آپ کو ڈسٹریبیوشن جو ہے نارمل ڈسٹریبیوشن کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے، آپ کو مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن پتہ ہونی چاہیے. So whenever you're dealing with the situation, whenever you're trying to allocate capacity to a segment under uncertainty, make it a point that you effectively use the revenue management, the differential pricing, so that the enterprise registers profits. And at the same time, یہ صرف differential pricing کے ذریعے possible نہیں ہے if you do not have the proper improved service in place. کیونکہ اگر سروس یا سروس مینجمنٹ کو یا مارکیٹنگ آف سروسز کو آپ ٹھیک طرح سے نہیں کسٹمر تک پہنچا رہے تو differential pricing would never be effective. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے that whenever you are dealing with different market segments, آپ کو کچھ ایسے ایگزامپلز اپنی روزمرہ زندگی میں نظر آتے ہیں جن کو آپ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے بھی ہیں، لیکن آپ اس ڈومین کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں جو ہم شاید آپ کو ڈفرینشیل پرائسنگ کی تھیوری پارٹ میں بہت زیادہ ایمفسس کر کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی انٹرپرائز شاید اس کو رجسٹر بھی کر لیتی ہے لیکن ہم اپنی ڈسکشن میں اس کا استعمال نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل there are two textbooks in front of you. This one is a paperback book and this is a hardbound textbook. What is the difference? Hardbound textbook عام طور پہ پہلے مارکیٹ میں آتی. Hardbound textbook جو ہوتی ہے اس کی پرائس اسی وجہ سے زیادہ بھی رکھی جاتی ہے. پیپر بیک اس کے ایک سیمسٹر کے بعد یا ایک خاص فکس ٹائم پیریڈ کے بعد آتی ہے with a lower price so that people are able to buy it. یا کانٹیکٹ لینسز کو دیکھ لیجیے، اس کا بھی اگزامپل ہے کہ people are willing to pay different prices for the same contact lenses based on the number of days جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم contact lenses کے لیے آپ کو free of cost after sale services provide کریں گے. یا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی پاکستانی اگزامپل میں پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنس یا پاکستان ریلویز جو بہت بڑے برانڈ نیمز ہیں، وہاں پہ ایک ایبسنس آف اسکیجول سروسز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی ڈفرینشیل پرائسنگ کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز ہی نہیں کر پاتے. ہمارے پاس فکس ایسٹ موجود ہے، ہم ملٹیپل سیگمنٹ آف کسٹمرز کو سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پراپر طریقے سے ڈفرینشیل پرائسنگ کا جو میکینزم ہے اسے سیٹ نہیں کر پاتے، اور پرائسز جو ہوتی ہیں وہ ان بیریئرز کے درمیان
آئیڈینٹیفائبل ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایک ہائر ویلیو کسٹمر ہائر پرائس دینے کو بھی تیار ہے، وہ اس پرائس کو آپ تک پہنچا نہیں سکتا. سو جو آپ نے اماؤنٹ آف ایسٹ ریزرو کیا تھا فار ہائر پرائس سیگمنٹ، وہ یا تو یوٹیلائز نہیں ہو پاتا، یا لوور پرائس سیگمنٹ والا جو کسٹمر ہے وہ اس کو بہت زیادہ غلط طریقے سے استعمال کر کے آپ کو اور آپ کی سپلائی چین کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ایکٹیو لسننگ. آئی ہوپ that in our next lecture we would be able to complete our discussion on pricing and revenue management. Thank you. Khuda Hafiz.